Hello, Assalamualaikum everyone. Welcome back to Skillers Education Consultancy's platform. This is Dr. Kiran Hashmi. I apologize, I couldn't conduct my webinars last weekend. So just to compensate those 2 days, Saturdays and Sundays, when we meet together every Saturday from 8 to 9 and 5 to 6 on Sundays, I'm having a webinar in the middle of the week today and tomorrow. So let's introduce my presenter today. I have somebody whom I met in Khairpur about 2 to 3 years back. And there I came to know that the youth is really working very hard to elevate the standards of education, to provide education to the underprivileged, and to really provide basic education to people who are deprived of it. So one activist whom I met the other day was Riaz. And it's been about 3.5 months since we are connected with each other. And since then, Riaz always shares his ideas with me, whatever he's doing, he's up to, and whatever his major endeavors are. So I thought that through Skillers, let me introduce his work to my audience as well, and let them know that what actually Riaz in Khairpur is doing to elevate standards of education. So let's welcome Riaz. Thank you very much for being here. Thank you very much for joining, Riaz. So would you please introduce yourself? थैंक यू डॉक्टर किरण. जैसे कि आपने बताया कि तकरीबन कोई लास्ट थ्री इयर्स बैक वी हैड अ मीटिंग विद द सपोर्ट ऑफ अजमत पाशा साहब. सो इट वाज अ जर्नी वी स्टार्टेड फ्रॉम खैरपुर. तो मेरा सिंपली यही है कि मैं कोई लास्ट 5 ईयर से काम कर रहा हूँ प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर विद डिफरेंट डोनर्स. और जो मेरे काम की जो शुरुआत थी वो थी विद ब्रिटिश काउंसिल. एक हमारा प्रोजेक्ट था एलिम पॉसिबल टेक अ चाइल्ड टू स्कूल, जिसमें हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेंस को गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल करवा रहे होते हैं विद द सपोर्ट ऑफ वॉलंटियर्स. हम एक ट्रेन फोर्स यूनियन काउंसिल की लेवल पे ट्रेन करते हैं वॉलंटियर्स को, और उन वॉलंटियर्स को फिर हम इंगेज करते हैं कि वो अपनी कम्युनिटी में से जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल करवाएं. तो ये मेरी जर्नी कोई 2015 से चल रही है, और तकरीबन हमने कोई 10,000 बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर, लाड़कानो, कंबा शदादकोट एंड घोटकी में एनरोल करवाए बाय एंगेजिंग मोर देन 3,000 वॉलंटियर्स को हमने एंगेज करके ये 10,000 बच्चे जो हैं वो इन 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में एनरोल करवाए इन गवर्नमेंट स्कूल्स. तो जब आपको पता है जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो वी ऑलवेज फाइंड के वहाँ पे एक बड़ा गैप है काम करने का, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशंस हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में वो भी बड़ी खस्ता हाल होती हैं. तो वहाँ पे बच्चों को रिटेन करना इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं नंबर्स की तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑलवेज क्लेम कि हमारे स्कूल्स में इतने बच्चे एनरोल्ड हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सवाल होता है वो होता है उनकी रिटेंशन का कि अगर चाहे वो बच्चे लाखों में एनरोल हैं तो क्या वो बच्चे स्कूल्स में आ रहे हैं और वहाँ पे वो कुछ सीख रहे हैं, उनकी कोई लर्निंग हो रही है. तो मैं इस पे जरा ऑलवेज आई फोकस ऑलवेज कि भाई उन बच्चों की लर्निंग हो और उनको हम रिटेन रख सकें. तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोकल रिसोर्सेज को यूज करके कोई नई चीज लेके आऊँ. तो जब ये कोविड-19 आया तो आई वाज वेरी मच वरीड कि भाई जो हमने इतने बच्चों को स्कूल्स में एनरोल करवाया, जो हमने कम्युनिटीज को एंगेज करके उन बच्चों की जो है स्कूलिंग को बेहतर करने की कोशिश की, ये तो अचानक से रुक गई पूरी. और जो हमारी जितनी भी कोशिश थी, कावश थी इन बच्चों को सपोर्ट करने की, अब हम इसको आगे कैसे लेके चलें. तो आई वाज वेरी मच वरीड, क्योंकि वो जैसे कोविड आया तो फिर आपको पता है कि एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लर्निंग. तो देहातों में ये ऑनलाइन चीज कहाँ से आए, लोगों के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फोन्स नहीं है, तो उनके लिए बड़ा ये इशू था कि वो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सके, स्पेशली जो बच्चे थे. तो मैंने एक छोटी सी सर्वे की, मैंने कहा कि जरा मैं देख लूं कि बच्चे कर क्या रहे हैं ना. तो अलॉन्ग विद माय टीम, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने सिंध गवर्नमेंट के साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्कूल चला रहा हूँ, 4 स्कूल, 3 मेरे प्राइमरी स्कूल है, एक मेरा हाई स्कूल है. तो मैं उनके लिए भी बड़ा फिक्रमंद था कि वो बच्चे जो मेरे स्कूल्स में जो वो 1500 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं,
تو ان کے فیوچر کے لیے بھی میں بڑا فکر مند تھا کہ ان بچوں کا یہ جو گیپ آ گیا ہے تو وہ بچے تو ہمارے کام سے نکل جائیں گے, ان پہ جو ہم نے محنت کی وہ تو پوری ضائع ہو جائے گی. تو میں نے اور میری ٹیم نے ہم نے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی سروے کی کہ ہم دیکھیں گے بچے کر کیا رہے ہیں. تو اس میں جب ہم نے سروے کی تو مجھے یہ لگا کہ بچے جو ہیں وہ گاؤں میں جو ہیں وہ جو بیٹھک ہوتی ہے جس کو ہم اوتاق بولتے ہیں وہ بچے یوز کر رہے ہیں فار اسپورٹ پرپز. وہ وہاں پہ روز مل رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایس او پیز کتنی فالو ہو رہی ہیں اور کووڈ کو ہماری قوم نے کتنا سیریس لیا ہوا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. تو ہم نے کہا ذرا جب یہ بچے مل بھی رہے ہیں فار سپورٹ تو کیوں نہ ہم ذرا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے کوئی نا انیشیٹ کریں, میں کروں کچھ. تو پھر میں نے انیشیٹ کیا ایک اسٹڈی سرکل کے نام سے. میں نے 5 سے 6 بچے ہر گھر میں جو 5 سے 6 بچے تھے میرے اپنے اسکولس کے, میں نے ان کا ایک اسٹڈی سرکل بنایا. اس میں اس اسٹڈی سرکل میں ہم نے پیرنٹس کو انوالو کیا تاکہ وہ پیرنٹس اور بچے ساتھ مل کے بیٹھ کے پڑھیں. اس میں ہم نے کوئی وہ نہ رکھی کہ بھائی یہ سائنس پڑھیں گے, میتھس پڑھیں گے, سندھی پڑھیں گے یا انگلش پڑھیں گے. ہم نے کہا یہ کچھ نہ کچھ کریں, کوئی نہ کوئی کام ریویژن کر لیں, لاسٹ ایئر کی کتابوں کی جو لاسٹ ایئر کی فیئر کاپی ہے اس کو بیٹھ کے پڑھ لیں, کوئی ڈرائنگ کر لے, پینٹنگ کر لے, کہانیاں ایک دوسرے کو سنا لیں, لیکن 1 یا 2 گھنٹہ جو ان کی وہ عادت تھی پڑھنے والی وہ جو ہے وہ ختم نہ ہو, جو وہ ہیبٹ تھی, ریڈنگ ہیبٹ تھی جو بچوں کی وہ جو ہے وہ ختم نہ ہو. تو ہم نے یہ انیشیٹ لیا. تو اٹ واز چیلنجنگ لٹل بٹ. جب ہم نے شروع کیا تو لوگوں کو یہ بڑا جو ہے نا نان سیریس ایٹیٹیوڈ پتا ہے آپ کو لوگوں کا ہوتا ہے, بڑا دشوار ہو رہا تھا کیونکہ ہم جو ہے وہ اڈاپٹ بڑی مشکل سے کرتے ہیں. ہماری جو قوم ہے اس کی جو بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ویکنیس ہے کہ وہ ہم چیزوں کو اتنا جلدی اڈاپٹ نہیں کرتے. تو لوگ اس سے کیا ہوگا, ہمارے 2 گھنٹے بیٹھنے سے 1 گھنٹہ بیٹھنے سے کیا ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑے گا, اسکول کھل لیں گے پھر پڑھ لیں گے. تو ایسی بہت ساری باتیں سننے کو مل رہی تھی. لیکن پھر بھی میں نے کوشش کر کے کوئی 3 ولیجز میں ہم نے یہ شروعات کی اپنے اسٹڈی سرکل کی. اور کوئی ہم نے انیشیلی ہم نے کوئی 80 بچوں کو ہم نے اس میں انگیج کیا. اور 1 ہفتے کے بعد جب میں ان کی اسسمنٹ کے لیے گیا, میں نے کہا کہ دیکھوں کہ بچوں نے 1 ویک میں کیا کام کیا ہے, کیونکہ انہی دنوں میں میرا کووڈ پازیٹیو آ گیا تھا. تو وہ ایک بیچ بھی آ گیا, بیچ میں 14 ڈیز کا میں آئسولیشن میں چلا گیا. تو پھر ایک وہ خوف سا بھی تھا کہ یار ایسا نہ ہو کہ میں سٹی میں رہ رہا ہوں اور وہ جو لوگ گاؤں میں ان کو ہماری وجہ سے کوئی انفیکشن نہ ہو جائے کووڈ کا. تو بڑی احتیاط سے اس چیز کو فالو کر کے میں کوئی 15 دن کے بعد دوبارہ گیا. تو بچوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا, اسپیشلی بچوں نے بڑی ڈرائنگس کی ہوئی تھی اور کووڈ کے تھیم کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بڑی اچھی سی کہانیاں بنائی ہوئی تھی. میں نے کہا اٹ ول ورک, جب تک اسکول کھلیں گے یہ ہماری چیز جو ہے وہ چل پڑے گی اور اس نے ہمیں رزلٹ دینا جو ہے وہ شروع کرے. تو یہ ہمارا کام چل پڑا. تو پھر یہ جو آئیڈیا تھا وہ میں نے بہت ساری این جی اوز اور آرگنائزیشن کے ساتھ شیئر کیا. آواز آ رہی ہے میری کرن؟ جی میں نے جو آئیڈیا تھا وہ جی ہاں. تو میں نے پھر یہ جو آئیڈیا تھا میرا یہ میں نے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی شیئر کیا. میں نے کہا اگر آپ مجھے سپورٹ کریں تو ہم بچوں کو جو ہے وہ اسٹیشنری اور بہت ساری دوسری چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کریں تاکہ ان کی لرننگ کو ہم اور اچھے سے اسسمنٹ بھی کر سکے, بچوں کی انشور کر سکے کہ وہ بچے جو ہیں وہ ٹھیک سے سیکھ رہے ہیں, ان کی لرننگ ہو رہی ہے. تو مجھے وہاں سے بھی اچھا ریسپانس ملا. انہوں نے بڑی میری مورلی اور ٹیکنیکلی سپورٹ کی, مجھے گائیڈ کیا کہ میں اس کو اور کیسے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور جو لرننگس تھی میری وہ میں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ بھائی یہ میں نے ایک انیشیٹ لیا ہے, اگر آپ کے پاس موبائل فونس نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, تو آپ اس طرح سے اسٹڈی سرکل بنا کے آپ بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں. تو دے ریلی اپریشیٹ می اور انہوں نے بڑی سپورٹ کی مجھے. پھر یہی آئیڈیا جو تھا وہ چلڈرینس گلوبل نیٹ ورک ایک اسلام آباد بیسڈ آرگنائزیشن ہے. وہ وہاں پہ گھر گھر اسکول کے نام سے انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ اور ایشیا فاؤنڈیشن کے ساتھ وہاں پہ شروع کیا تھا. تو جب میں نے ان کو یہ اپنا آئیڈیا دیا تو ان کو بڑا میرا آئیڈیا پسند آیا کہ یار یہ تو ہم بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ کی جو میتھڈولوجی ہے یہ اسٹڈی سرکل والی یہ بڑی اچھی ہے کیونکہ آپ پیرنٹس کو بھی انگیج کر رہے ہیں اس میں. پھر وہ ہم نے اس میں ذرا چائلڈ پروٹیکشن کو ہم لے کے آئے اس میں گھر گھر اسکول میں اور اسٹڈی سرکل میں. پھر ہم نے اس میں ذرا وومن جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہوتا ہے ولیجز میں, ہم نے ذرا اس تھیم کو بھی ہم اس میں لے کے آئے تاکہ جب بچے اور والدین بات کریں گے تو ان کہانیوں میں ہم کہیں نہ کہیں پہ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں. بیکاز کیونکہ یہ جو سامنے چیزیں آ رہی تھی کہ کووڈ 19 میں اور لاک ڈاؤن میں ڈومیسٹک وائلنس بہت بڑھ گیا ہے ہمارے گھروں میں.
اور ایون جو چائلڈ پروٹیکشن کے بڑے ایشوز سامنے آ رہے تھے, تو ہم نے اس چیز کو بھی فوکس کیا کہ جو ہمارے بچے ہیں ایٹ لیسٹ وہ اس سے جو ہے وہ افیکٹڈ نہ ہو. وہ کووڈ سے تو افیکٹڈ ہو گئے آلریڈی, لاک ڈاؤن سے تو افیکٹ ہو گئے, لیکن ڈومیسٹک وائلنس سے ایٹ لیسٹ ہمارے بچے اور جو ان کی مائیں ہیں وہ ایٹ لیسٹ افیکٹڈ نہ ہو. تو پھر ہم نے ذرا اس میں ہم اس چیز کو بھی لے کے آئے جس میں ہم نے چائلڈ پروٹیکشن اور پھر ہم نے جو جینڈر بیسڈ وائلنس کے جو کمپوننٹ تھے وہ بھی ہم اس میں لے کے آئے. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پہلے تو اپنے ٹیچرس کو ٹرین کیا. ہم نے ایک وہ ٹریننگ رکھی ان کے لیے 2-3 گھنٹوں کی, جس میں ہم نے ان کو جو بیسک ہمارے کانسیپٹ تھے چائلڈ پروٹیکشن کے اور جینڈر بیسڈ وائلنس کے, پھر ہمارا جو ہمارا پرپس تھا گھر گھر اسکول کا, وہ ہم نے پہلے اپنے ٹیچرس کو سمجھایا کہ بھائی ہمیں اب آگے سے کیسے کام لینا ہے. پھر اس کے بعد مجھے نا وہ چلڈرنس گلوبل نیٹ ورک نے کوئی 100 کٹس دی. ان کٹس میں اسپورٹ مٹیریل تھا, ان کٹس میں جیومیٹری میتھس کے لیے مٹیریل تھا, اسٹوری بکس تھی اس میں, تو وہ ڈرائنگ کی جو ہے کاپیز تھیں, واٹر کلر تھے. تو وہ پھر ہم نے جو ہے وہ 100 فیملیز کو ان گاؤں میں دیے وہ جو کٹس تھی. اور اس میں وہ چٹائی تھی, ایک چھوٹا سا بورڈ تھا, وہ پوری ایک پورا ایک گھر میں ایک اسکول بن گیا. تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی وہ سائیکی ہوتی ہے نا کہ کوئی چیز ملے گی تو اٹ مینس وہ چیز کام کرے گی. تو جب شروع میں گیا تھا تو میں خالی ان سے باتیں کر رہا تھا کہ بھائی آپ کہیں پہ بیٹھ جائیں, کہیں پہ پڑھ لیں, تو وہ ان کو باتیں لگ رہی تھی. لیکن جب 2 ہفتوں کے بعد میں ان کے پاس ایک کٹ لے کے گیا, اس کٹ میں وہ جو 10-15 ایٹمس تھے, ایک چٹائی تھی, تو وہ بڑا خوش ہوئے کہ نہیں بھائی جو آپ بات کر کے گئے تھے تو یو آر ورکنگ آن اٹ, اور آپ ہمارے لیے فزیکلی کوئی چیز لے کے آئے. تو آپ کو مینس ہمارے بچوں کا بڑی کیئر ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ریلی پڑھیں. تو پیرنٹس نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا, ایون ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بڑا اپریشیٹ کیا ہمارے اس انیشیٹو کو. تو وہ جب بچوں کو کٹس مل گئی تو بچے بھی بڑے خوش ہو گئے کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ اسٹیشنری مل گئی ہے, ہمیں چارٹس مل گئے ہیں. تو پھر ہم نے ان چارٹس کو, ان کٹس کو پراپر جو مدر کے ساتھ ہم نے اورینٹیشن سیشن رکھے, جس میں ہم نے مدرس کو بتایا کہ آپ بچوں کے ساتھ کیسے بیٹھ کے یہ چیز کر سکتے. کیونکہ جو ہمارے بڑی کلاسز کے بچے تھے وہ تو کلاس 8ویں 10ویں 9th, تو وہ تو سمجھدار تھے, وہ اس کو پراپرلی یوز کر رہے تھے. لیکن جو چھوٹی کلاسز کے بچے تھے ہمارے یہاں, کلاس نرسری EC اور کلاس 1-2, تو یہ چھوٹے بچے تھے, تو ہم نے مدرس کو بڑا سمجھایا کہ اس کٹ کو ہم کیسے ہمیں وہ یوز کرنا ہے اور کیسے ہم پراپرلی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بڑے اس کے جو نا اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں ہمیں, بچے بڑا اس کو انجوائے کر رہے ہیں. ہر روز مجھے وہ واٹس ایپ گروپ ہم نے بنایا ہوا ہے جو ٹیچرس کا, جو ٹیچرس جاتے ہیں پھر بچوں کی پکچرس لیتے ہیں کہ بھائی بچے کیا کام کر رہے ہیں, تو اسے بڑے اچھے ریزلٹس ہمیں مل رہے ہیں. تو اگین جو میں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ بھائی آف کورس کووڈ ہے اور حالات اس طرح کے نہیں رہے, ہمارے اسکول کے لاسٹ 4 months سے آف ہے, تو اس سے ہم یہ دیکھنے لگے کہ ہمارے پاس اور کون سے الٹرنیٹ ہیں. لائک یہ ایک اچھا الٹرنیٹ ہم نے ڈھونڈ نکالا کہ بھائی گھر گھر کو ہم نے اسکول کر دیا. اور اس سے جو میں جو ایک مجھے دور دراز جو میں ریزلٹس دیکھ رہا ہوں اس گھر گھر اسکول کا, وہ یہ دیکھ رہا ہوں میں, کیونکہ جو بچوں کی ریڈنگ ہیبٹس یہ امپروو ہو جائیں گی, تو جب اسکول کھل جائیں گے تو بچے جو نا وہ ویسے بھی گھر جا کے شام کو رات کو وہ ویسے بھی پڑھتے ہیں 2 گھنٹے 1 گھنٹہ جو اسکول کا کام ملتا ہے. تو یہ بچوں میں ایک ہیبٹ سی بن گئی کہ بھائی ہمیں بیٹھ کے پڑھنا ہے, گروپ اسٹڈی کرنی ہے, ایک دوسرے کو پڑھانا ہے. تاکہ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پروجیکٹ چلا رہا ہوں, یہ پورا جو ہے نا وہ گاؤں ہے کھیرپور کے. آپ میرے ساتھ چلی بھی تھی ایک گاؤں, تو وہ پورے جو ہے وہ بڑے بڑے بیکورڈ ایریا ہے, وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں جیسے میں آپ سے کہا کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی, موبائل کی, یہ وہ چیزیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ نا وہ پیرنٹس اور بچوں کی آپس میں بڑی اچھی سی کوآرڈینیشن بن جائے. بچے جو ہے وہ اپنے بڑوں سے بیٹھ کے سیکھیں, اور جو بڑے ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سکھائیں. تو آف کورس وہ شاید میتھ نہ سکھا پائیں گے, وہ شاید سائنس نہ سکھا پائیں گے, لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو سکھا پائیں گے. وہ اگر ان کے اوپر نظر بھی رکھیں گے تو وہ جو میں نے بات کی چائلڈ پروٹیکشن کی, جو ہمارے ملک میں بڑے یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں ہراسمنٹ کے اور وائلیشن کے, جو بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہی ہیں, تو یہ ان کیسز کو بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی اس ایجوکیشن کے ذریعے, اس گھر گھر اسکول کے ذریعے ان کیسز کے اوپر بھی کام کریں, اور پیرنٹس کو جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ آگاہی دے سکیں کہ ہم نے کیسے اس کو کرٹل کرنا ہے, اوور کم کرنا ہے. تو یہ چھوٹا سا ہم نے انیشیٹ لیا ہے خیرپور میں, اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ابھی ہم نے 100 فیملیز کو سلیکٹ کیا ہے ڈاکٹر کرن, اور اس سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں بڑے اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں, اور لوگ مجھے اپروچ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ کیسے شروع کر سکتے ہیں اپنے اسکولس میں.
کیونکہ ہمارے پاس اتنی زیادہ کٹس نہیں ہے کہ ہم اس کو اوور آل جو ہے پورے ڈسٹرکٹ میں یا سارے بچوں کے ساتھ کر سکے. ہم نے ابھی یہ ایک پائلٹ کیا ہے اباؤٹ 100 فیملیز, جس میں ہم نے کوئی مور دین 200 بچوں کو ہم نے انگیج کیا ہے. اس میں 100 مدرس کو ہم نے انگیج کیا ہے, ان کی ہم نے کیپیسٹی بلڈ کی ہے. ویل وی آر لوکنگ فار کہ ہمیں کوئی اور ڈونرس مل جائیں, ہمیں کوئی اور ایسے لوگ مل جائیں جو ہمیں کہیں کہ ہم آپ کو کٹس دے رہے ہیں اور آپ دوسرے بچوں کو اپروچ کریں, اپنا یہ جو سرکل کا دائرہ ہے یہ بڑھا دیں. 100 فیملی میں سے ہم جو ہے وہ 300 یا اس سے بھی آگے جائیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اس چیز سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. تو ہم نے یہ ایک انیشیٹ لیا ہے ابھی تک. اچھا, تھینک یو جی ریاض, یو ہیو ایکچولی ایکسپلین اٹ ریئلی ویل. تو میں جب آپ کی کانورزیشن کو اور آپ کی ایکسپلینیشن کو سن رہی تھی تو دیر ور سرٹن ایریاز دیٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹاک مور اباؤٹ دیم. تو جن ویورس نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, the ones who are listening to us, so آپ کا جو پہلا آئیڈیا تھا, because this is a very interesting model that you have introduced in Khairpur and یس specifically the جی rural area of Khairpur. یس جب بالکل جی بالکل کرتے ہیں تو somewhere or the other the dynamics are very different, but when we talk about the similar kind of a school in an urban area, the setting is very different. تو آپ نے جو اسٹریٹ سائیکل کا ذکر کیا تھا, ہاؤ ڈو یو تھنک بینگ این ایجوکیشنل ایکٹیوسٹ, کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو انٹروڈیوس اسی طرح کیا تھا کہ the way you have introduced this initiative, how can we bring this initiative into the schools of urban areas? What would you suggest? Volunteers ہمارے پاس ہیں, you know, budding teachers ہیں, اسٹوڈنٹ ٹیچرس ہمارے پاس ہیں, پیرنٹس ہیں, the ones who really wants to contribute, but they need a challenge, right? They need to channelize their potential. So how would you suggest? That's what I would like you to comment on now. اس میں ایکچولی یہ سیم سوال مجھ سے کسی اور نے بھی کیا تھا کہ ہم اس کو نا اربن ایریاز میں کیسے لے کے آئیں. تو میرا ایک ان کو بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا کہ دیکھیں جو میری اپنی مجھے اپنا جو ٹائم یاد آ رہا ہے جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تو ہم جو 4-5 دوست تھے تو ہم گروپ اسٹڈی کیا کرتے تھے. آلویز جب ہماری سیمسٹر مڈ ٹرم ہوا کرتا تھا تو ہم گروپ اسٹڈی کرتے تھے. اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے جو گھروں میں بچیاں ہیں, ہمارے جو بچے ہیں, وہ ابھی بھی گروپ اسٹڈی کرتے ہیں جب ان کے ایگزام آتے ہیں. تو اسی گروپ اسٹڈی کو ہم جو ہے وہ نام دے رہے ہیں اسٹڈی سرکل کا. اگر ہم ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ہمارے جو اس میں ہمیں ہمارے پیرنٹس کو بڑا جو ہے نا وہ رول پلے کرنا پڑے گا, ان کو ذرا وہ اپنی نظر رکھنی پڑے گی بچوں کے اوپر کہ اس کو ہم کیسے ونس وہ فارم کر لیں. فارمیشن کا جو پروسیس ہے اس کو ذرا ہمیں کیٹیکلی دیکھنا پڑے گا. اگر ونس وی ہیو فارم, اور کیونکہ آلریڈی ہمارے گھر میں ہی 4-5-6 بچے تو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں. کوئی بچہ 7ویں کلاس میں پڑھا ہوتا ہے, کوئی بچہ دوسری کلاس میں پڑھا ہوتا ہے. تو کزنس ہمارے جو ہیں, کزنس فیملی میں ہی ہمارے جو ہیں 7-8-10 بچے تو ہمارے گھر میں ہی بن جاتے ہیں. تو ہمیں بس کام یہ کرنا ہے کہ ان کا ایک گروپ فارم کرنا ہے, اور اس گروپ کے کوئی جو ہے نا وہ نامس, کوئی پروٹوکولس بنا دینے ہیں کہ بھائی یہاں پہ بیٹھ کے گپے نہیں لگانے, پڑھنا ہے اور ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی ہے. تو وہ میں نے جس طرح کیا ہے کہ جی in between Riaz, please accept my apologies. ایک چھوٹی سی بات کہ اگر آپ urban areas میں دیکھو, specifically in terms of Karachi's proximity and geographical context, the ones that we are living in, تو ہمارے یہاں آپ کو اب شاید اتنا زیادہ joint family system یا اتنے زیادہ بچے نہ نظر آئیں. We have a limited number of families living in. تو یا تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی پروگزیمٹی میں ایک ریڈنگ سرکل ڈیولپ کر کے ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر اس کو انیشیٹ کریں, رائٹ, ایک اسٹڈی سرکل کو. یو کین انوائٹ یور نیبرہڈ, بیکاز جس طرح ہم ایک سوشل کمپارٹمنٹلائزیشن کا شکار ہو گئے, that people are all, everybody is in their own homes, we don't know what is happening in the other areas, so this could be one way of bringing them together. ایک تو یہ ہے following the SOP. دوسرا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر using technology, because every student is now using virtual classroom and virtual management systems, so if that can be used, what do you think? کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسٹڈی سرکل اگر ہم ایک communities of practice یا reading circle ایک آن لائن بنائے, supervised by adults and parents, do you think would that work? آف کورس, یہ بالکل آپ کی بات سے میں 100% ایگری ہوں. کیونکہ دیکھیں اربن ایریاز میں تو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں نا. اربن ایریاز میں تو ہمارے پاس وہی جیسے میں نے بات کی کہ ہمارے پاس بچوں کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ, لیپ ٹاپس اور موبائل فونس ہیں. تو اربن ایریاز میں تو ہم اسی اسٹڈی سرکل کو ورچوئل پہ لے کے آ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ میں نے جو یہ شروع کیا تھا رورل ایریاز کے لیے, وہ بیکاز آف جو وہاں پہ ہمارے پاس موبائل فون انٹرنیٹ نہیں تھا, تو ہمیں ایسا کوئی سورس چاہیے تھا جو ہم شروع کر سکے. تو ہم نے اس کو اسٹڈی سرکل کو وہاں پہ شروع کر دیا. لیکن آف کورس اربن ایریاز میں تو ہمارے پاس ساری جو ہیں وہ فیسلٹیز ہیں, ہمارے پاس ریسورسز ہیں, تو ہم اس کو ورچوئل کر سکتے ہیں. بالکل ایگری.
اچھا ایک اب کوشچن اس میں اب ہاں سوری پلیز کنٹینیو. جی لیکن اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اربن ایریاز میں بھی جو ہمارے اربن ایریاز میں بھی ہمارے پاس اگین وہ جو جیسے میں بات کروں کہ خیبر کی اگر میں آپ کو بات کروں کہ بہت سارے ہمارے بچے ایسے ہیں جو دے آر ناٹ گڈ ان انٹرنیٹ, دے آر ناٹ گڈ ان یوزنگ دی سافٹ ویئرس. تو یہاں پہ ابھی بھی بڑا ایک گیپ سا ہے کہ بھائی وہ بچے جو ہیں سارے ہم ورچوئل پہ نہیں لے کے آ سکتے. تو ان کے لیے اگین ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم ان کو کیسے انگیج کریں. میں اس پہ بڑا کام کر رہا ہوں کہ جو ایٹ لیسٹ میرا محلہ ہے یا جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں بھول گیا آپ کو شیئر کرنا, میں نے گورنمنٹ کے ٹیچرس کو انگیج کیا ہے اس میں نے یہ آئیڈیاز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ٹیچرس کے ساتھ شیئر کی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگین ہمارے گورنمنٹ کے ٹیچرس بڑا بھاگتے ہیں کام کرنے سے, ٹھیک ہے. تو لیکن ہمیں جو ابھی ریسنٹلی جو آئی بی اے گریجویٹ ٹیچرس ہمارے پاس آئے ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے میرٹ پہ لیے ہیں ٹیچرس, جس میں ہیڈ ٹیچرس ہیں آئی بی اے پاس جو بچے ہیں وہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں. تو میں نے یہ آئیڈیا ان کے ساتھ شیئر کیا اور انہوں نے بڑی سپورٹ کی ہے مجھے. جن ایریاز میں وہ ہیں تو انہوں نے یہ سرکلس انہوں نے ایریاز میں اسٹارٹ کیے ہیں, وہ ان کو بڑے اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں وہاں پہ. تو میں نے یہ کیا کہ جو ٹیچرس ہیں ہمارے, ایون دو پرائیویٹ اسکول ٹیچرس اور گورنمنٹ اسکول ٹیچرس, کیونکہ گورنمنٹ اسکول ٹیچرس کو گورنمنٹ پے کر رہی ہے تو ان کو انگیج کرنا ہمارے لیے ایٹ لیسٹ آسان ہے. میرے لیے کیونکہ میں اپنے ٹیچرس کو پے دے رہا ہوں تو میں نے اپنے سارے ٹیچرس کو انگیج کیا ہوا ہے ان سرکلس میں. اگر پرائیویٹ اسکولس کے جو ایڈمنسٹریشن ہے, مینجمنٹ ہے, اگر وہ اپنے ٹیچرس کو پے سیلری دے رہی ہے اس ٹائم کی جو یہ لاک ڈاؤن کی یا کووڈ کی سچویشن ہے, تو وہ اپنے ٹیچرس کو انگیج کر سکتے ہیں. اگر ہم ایک ٹیچر کو بولیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ 10 سے 15 ہمارے اسٹڈی سرکل کو سپروائز کریں تو اٹ ول ورک, کیونکہ اس ٹیچر کو بھی وہ ٹیچر بھی انگیج ہو جائے گا اور ہمارے بچے بھی جو ہے وہ انگیج ہو جائیں گے. تو ٹیچرس کین بی انگیج ایز ویل. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک سوال اور جو مجھے پرسنلی جاننا ہے, بیکاز آئی ایم انٹرسٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس. جو گھر گھر اسکول کانسیپٹ ہے رائٹ, یہ آپ نے ایک رورل ایریا میں اسٹارٹ کیا اینڈ یو آر ٹیکنگ ایجوکیشن جی ٹو ایوری ہاؤس. How can we again, یس my question is the same. What could be the innovative way of replicating the same in urban areas? How can we convert every ghar into a school? Innovative way میں آپ کیا سوچیں گے کہ گھر گھر اسکول یہاں کیسے لے کر آئے؟ دیکھیے میرے خیال سے اربن ایریاز میں یہ شروع کرنا بہت آسان ہے ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز, کیونکہ ہمارا جو اربن ایریاز ہیں ہمارے وہاں پہ آلریڈی ایک اسٹڈی سرکل یا گھر میں لائبریری کا کانسیپٹ, ڈائننگ روم کا کانسیپٹ, ٹی وی لاؤنج کا کانسیپٹ آلریڈی ہے. ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ اس ٹی وی لاؤنج کو جو ہے نا وہ 1 گھنٹے کے لیے اسکول میں کنورٹ کر دینا ہے. جو وہ ٹی وی کا جو مانیٹر ہے اس کو ہم کسی ڈرامہ مووی اس سے ہٹا کے اس کو ذرا ہم جو ہے نا وہ اپنا ڈیش بورڈ کر لیں فار اسٹڈی پرپز, تو اٹ ول ریئلی ورک. وہ جو ہمارا ٹی وی لاؤنج ہے اس کو اگر ہم 2 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ ٹی وی لاؤنج کی بجائے جو ہے کلاس روم کر دیں اور ہم سب مل بیٹھ کے ایک انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے میرے خیال سے. یہ چیزیں پاسبل ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جب میں شروع کر رہا تھا تو مجھے لوگ بول رہے تھے کہ یہ کام نہیں ہوگا, یہ بچے نہیں آئیں گے تمہارے پاس, ایون پیرنٹس بول رہے تھے کہ بھائی بچے نہیں بیٹھیں گے. لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ ذرا ایک دن بیٹھ تو جائیں, ایک دن بیٹھ کے آپ ان کو نا بچوں کو کہانیاں سنائیں. آپ ویسے بھی کام پہ نہیں جا رہے, کام تو سب کے بند پڑے ہیں, تو چلو بیٹھ کے 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ گیم ہی کھیل لیں, لوڈو کھیل لیں, تاش کھیل لیں, پتوں کے ساتھ گیم کر لیں, لیکن آپ 1 گھنٹہ بچوں کے ساتھ بیٹھے. لیکن جب انہوں نے بیٹھنا شروع کیا تو دیکھیں ابھی مجھے تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے, اور میں آپ کے ساتھ جو ہے میں پکچر شیئر کروں گا, اس وقت میرے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو وہ بچوں نے جو ڈرائنگس کی ہیں, جو بچوں نے کانسیپٹ دیے ہیں, ان چیزوں کو جو ہم نے ان کو کٹس دی تھی وہ یوٹیلائز کر کے وہ بڑے میں سوچ نہیں سکتا کہ ان بچوں نے اتنا بڑا کام کر دیا. اگین ہم اس میں رورل ایریاز میں اربن ایریاز میں ہمیں بس یہ انیشیل لینے کی ضرورت ہے. شاید کل کو ڈاکٹر کرن اپنے گھر میں 1 گھنٹے کے لیے اناؤنس کر دے کہ بھائی 10 بجے کے بعد یا 9 بجے کے بعد جو ہمارا ٹی وی لاؤنچ ہوگا وہ ہمارا کلاس روم بن جائے گا. تو میں بھی اس سے ہمیں کوئی رزلٹ مل جائے. وہ جو پکچرس ہیں ہم سوشل میڈیا پہ, آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا پہ فالو کرنے کا ٹرینڈ بہت بڑھ گیا ہے, تو ہم اچھی چیزیں لگائیں تاکہ لوگ اس ٹرینڈ کو فالو کریں. کل کو اگر آپ پکچرس لگا رہی ہیں وہ, جی بالکل, تو ہم یہ ایون دو آپ کے اس چینل کے تھرو ہم یہ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں. وائی ڈونٹ وی سیٹ اپ اے کلاس روم ان نیکسٹ ویک. ہم اس میں لوگوں کو کر کے بھی دکھا سکتے ہیں کہ بھائی جیسے دیکھیں ہم نے یہ مختلف کلاسز کے بچوں کو ویبنار پہ
کہ اگر ہم ایک ماڈل دے سکیں. دیکھو ہوتا یہ ریاض کہ پیپل ٹاک, ٹھیک ہے, جیسے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, وی ٹاک بٹ وین وی ٹاک پیپل لسن, بٹ when we do not give them practical strategies they have no way to go. سننے سے کام نہیں بنتا, ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک کام کیا, آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا, آپ نے اس کے آؤٹ کمس دیکھے, اب آپ سے دیکھ کر ہم جیسے لوگ اس کو کس طرح آگے لے کے چلیں گے, اس میں کتنی کریٹیوٹی, کتنی انوویشن, کتنی نیونیس ہم لے کر آتے ہیں, وہ ہمیں سوچنا ہے. لیکن اس کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے, بیکاز میں ایک ٹیچر ہوں, شاید آئی تھنک ان دوز لائنس, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک چینل کو پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے. یو نو some kind of a support facilitation is to be provided. I will really appreciate, Riaz, I will really request if you can take out some time next week and let's share a specific model that people who are listening to us can execute, because یہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, گھر گھر اسکول. مجھے تو یہ آئیڈیا ہی اتنا اپیلنگ لگ رہا ہے گھر گھر اسکول کا, کہ اگر ہر گھر میں ایک اسکول ہے تو پھر یہ جو ایک مشرومنگ آف اسکولز ہے جنہوں نے تعلیم کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے, we can encounter that, we can cater to that, right. اور پیرنٹس جو اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں, جو ہوم اسکولنگ کی طرف جا رہے ہیں اپنے اسکولس کو بچوں کو نکالنے کے لیے, بیکاز آف آل دا ٹربلز دیٹ آر اراؤنڈ them, this will help them mitigate the pressures that are there. تو یہ میرے لیے آئیڈیلی ایک بہت انٹرسٹنگ فینومینا ہے which you are bringing گھر گھر اسکول کا. اچھا, ایک سوال جو میں بہت دیر سے سوچ رہی تھی, بیکاز ان دا بگننگ یو ڈسکس, آپ نے شیئر کیا انوالونگ کمیونٹی اینڈ پیرنٹس. اچھا, سندھ میں یا انٹیریئر میں یا رورل ایریاز میں, پنجاب میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے, کے پی میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے, کہ وہاں پہ جو ٹرائبل وہ ہوتے ہیں ہیڈس, اگر آپ کے ساتھ ان کے ساتھ کنیکشنز ہیں تو اٹس ایزی فار یو ٹو انوالو کمیونٹی, کیونکہ ان کا ایک بہت انفلوئنشل رول ہوتا ہے. اف دے سے یس دس ہیز ٹو بی ڈن, دیٹ گیٹس ڈن. بٹ اگر وہ نہیں ہوتا تو کچھ چیلنجز آتے ہیں, وی آر ناٹ گیٹنگ انٹو دیٹ ڈبیٹ ایٹ آل. بٹ یہ کہ ایک انفلوئنشل پرسنالٹی کا ہونا, اسے ڈائریکٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. When we come to the urban areas and specifically a cosmopolitan city like Pakistan, like Karachi, here involving parents and community is a big deal. It's not easy, right? So how do you think we can involve community and parents in urbanized areas? دیکھیں, ایکچولی میں نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا تھا. ایک ہم نے محلہ کمیٹی, تعلیمی محلہ کمیٹی کے نام سے ہم نے ایک انیشیٹ لیا ہے یہاں پہ, تعلیمی محلہ کمیٹی کے. یس, تعلیمی محلہ کمیٹی کے نام سے ہم نے انیشیٹ لیا تھا. دیکھیے, یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا, یہ میرے لیے ایزی اس لیے لگ رہی ہے مجھے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں لاسٹ 5 ایئر سے کام کر رہا ہوں کمیونٹی اسکولنگ کے اوپر. تو جب ہم نے شروعات کی, سوری ریاض, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ ٹو مائی لسنرز کہ میں نے پرسنلی ریاض کے اسکولز وزٹ کیے ہیں. میں کوئی سنی سنائی باتوں پہ بلیو نہیں کرتی ہوں. فار می سیئنگ از بلیونگ. جب تک میں خود کسی چیز کو ایکسپیرینس نہیں کرتی, اینڈ مائی اسٹوڈنٹس ریئلی نو دس, دیٹ انلیس آئی ڈو ناٹ ایکسپیرینس مائی سیلف آئی ڈو ناٹ بلیو ان. تو ریاض کے اسکولس میں پرسنلی گئی ہوں, ان کے ٹیچر سے میں ملی ہوں, ان کا کام میں نے پرسنلی دیکھا ہے, اور اسی لیے مجھے لگا کہ ریاض جیسے پوٹینشیل کو مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ لانا چاہیے, سو دیٹ پیپل وڈ کم ٹو نو. ویری جسے کہنا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ رہ کے کام کرنا. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے ایک رکشے والا پورے 3 گاؤں کے بچوں کو بٹھا کے اسکول لاتا تھا, اور وہ باہر کھڑا رہتا تھا کیونکہ اندر پڑھ رہے ہوتے تھے. پھر اسی رکشے میں بٹھا کے ان 15-12 بچوں کو وہ واپس لے کر جاتا تھا پورے دن کا, اور والنٹری سروس پہ, نو پیمنٹس ایٹ آل, بٹ اسٹل a struggle is there to teach, a struggle is there to educate, a struggle is there to elevate the standards. That is what we want. تو یہ تو ایک رورل سیٹنگ میں, ایک گاؤں کے اندر یہ اس طرح کا ایک کام ایک بچہ, ریاض is a بچہ for me, ایک بچہ کر رہا ہے. بٹ ہم ایجوکیٹڈ ایلیٹس, جیسے ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ ایلیٹس کہتے ہیں, کہ وی آر پارٹ آف 0.1% آف دا ٹوٹل پاپولیشن. اتنی بڑی بڑی ڈگریز لے کے ہم بیٹھے, تو ہاؤ کین وی کنٹریبیوٹ؟ دس از سم تھنگ دیٹ از ویری اپیلنگ ٹو می. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لیٹس ڈو سم تھنگ وچ از پریکٹیکل, لیٹس ڈو سم تھنگ وچ از میننگ فل. کوئی بہت گرینڈ اسکیل پہ نہیں, بڑے اسکیل پہ نہیں, بٹ چھوٹا بٹ میننگ فل. سو اس لیے جو اسکول کا کانسیپٹ, ریاض میں بار بار آپ سے بات کر رہی ہوں, انوالونگ کمیونٹی اینڈ پیرنٹس کی بات کری, وہ اس لیے کر رہی ہوں کہ دس اٹسیلف از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ ٹو گو فار, سمثنگ ویری اپیلنگ ٹو ورک آن.
اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو ذرا سا اور ہائی لائٹ کرو, تھوڑا سا اور ہائی لائٹ کرو. تو جی, تو میں جو آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جو تعلیمی محلہ کمیٹی وہاں پہ بنائی ہوئی ہیں, تو وہ تعلیمی محلہ کمیٹی جو ہے اس میں ہم نے اس کا ہم نے سیٹ اپ ایسا رکھا ہوا کہ اس میں ہم جو ہے وہ مکس کمیونٹی کو اس میں لے کے آئے. اس میں تقریباً ہم نے کوئی 10 سے 15 لوگوں کو ہم نے جو انگیج کیا ہوا ہے اس تعلیمی محلہ کمیٹی, جس میں آلموسٹ جو ہے وہ ریٹائر وہ انفلوئنشل لوگ ہیں, ریٹائر بیوروکریٹس ہیں, تحصیلدار ہو گیا, یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ ہو گیا. تو ہم نے ان لوگوں کو اس میں انگیج کیا ہوا, اور یہ لوگ بڑے انفلوئنشل ہیں. یونین کونسل کا چیئرمین, ہمارے وارڈ کا چیئرمین, ہمارے وارڈ کا کاؤنسلر, یہ پولیٹیکل لوگ بڑے انفلوئنس رکھتے ہیں اس محلے میں. تو ہم نے ان کو انگیج کیا ہے یہاں پہ خیرپور میں, اور ان کو انگیج کرتے ہوئے ہم نے وہ جو یہ جو میں بتا رہا ہوں محلہ کمیٹی جو ہم نے بنائی, اس سے ہم بڑے اچھے ریزلٹس لے رہے ہیں, اور اس میں پیرنٹس میں ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ کرے. ایون تو لوگ جو ہیں وہ والنٹری کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ڈونیشن دے رہے ہیں اس محلہ کمیٹی کے تھرو, جس میں ہم وہ جو غریب بچے ہیں ان کے لیے اسٹیشنری لے رہے ہیں. تو اگین ہم اسی طرح سے اگر اپنے محلے میں جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں اس کی اگر ایک کمیٹی بنا دیں, ایک انیشیٹ یہ بھی لے لیں, اس کمیٹی میں ہمارا کام یہ ہوگا کہ اس محلے کے جتنے بچے ہیں ان کے اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے فار ایجوکیشن پرپز, تو ہم وہ سرو کر سکتے ہیں. اگر ہم کوئی والنٹریلی اپنی بیٹھک اوتاق دے رہا ہے, گیسٹ روم دے رہا ہے اس اسکول کے لیے, اس کلاس کے لیے, تو ہم وہ یوز کر سکتے ہیں. تو اگین جو میرا وہ ماڈل ہے اس میں ہم نے وہ یہ ایک محلہ کمیٹی اس کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے, اور وہ محلہ کمیٹی میں ہمیں سپورٹ کر رہی ہے تاکہ وہ جو کٹ ہم نے دی ہے وہ پراپرلی یوز ہو, وہ اس کی اکاؤنٹبلٹی بھی وہ محلہ کمیٹی کرے. میں نے خود سے بھی جو کام ہے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. میں اکیلا ان سب چیزوں کو مانیٹر اور اسیس نہیں کر سکتا, اس لیے وہ جو محلہ کمیٹی ہے وہ لوکلی اسیس کر رہی ہے, وہ اسیسمنٹ لے رہی ہے بچوں کی, وہ انشور کر رہی ہے کہ سارے بچے اس کٹ کو پراپر یوز کر رہے نہیں کرے, وہ لوکل ہیں, وہ اسی گاؤں کے, وہ اسی محلے کے, تو ان کی ایکسیس ہے وہاں پہ. تو اسی طرح سے ہم اپنے محلے میں یہاں پہ اربن سیٹ اپ کی میں بات کر رہا ہوں, تو اربن سیٹ اپ میں بھی اگر ہمارے محلے میں دوسرے ایشوز کے لیے کوئی کمیٹی بن سکتی ہے, تو وائی ناٹ فار ایجوکیشن پرپز. ہم نے ویسے بڑی کمیٹیز بنائی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کو واچ کرنے کے لیے, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس بڑی کمیٹیز بنی ہوئی ہوتی ہے. لیکن وائی ناٹ کمیٹی فار ایجوکیشن پرپز, وائی ناٹ اے کمیٹی فار ٹو سیو دی چلڈرن دوز کین ناٹ افورڈ ایجوکیشن. تو اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بنا لیں ہم, تو دیکھ لیتے ہیں, ایک ٹرائی کر لیں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے, تو پاسبل ہمیں اس کی طرف فائدے مل جائیں. ریاض, ایک کوشچن تھا اور مجھے لگا بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے. از دیر اینی ڈاکیومنٹیشن اویلیبل فار دس انیشیٹو, جس یس انیشیٹو یس یس دس از گھر گھر اسکول, سو وڈ یو پلیز شیڈ سم لائٹ. بالکل. ایکچولی میں نے اس پہ جو میں نے اس کے اوپر کانسیپٹ نوٹ لکھا تھا, میں نے کانسیپٹ نوٹ لکھا تھا, کیونکہ یہ اسٹڈی سرکل کا جب مجھے آئیڈیا آیا تو میں نے کہا کہ جب تک میں اس کو ڈاکیومنٹ میں نہیں لے کے آؤں گا تو لوگوں کو بتا کیسے پاؤں گا. تو میں نے اس کا ایک پورا ڈاکیومنٹ بنایا کہ وائی دیر از اے نیڈ آف گھر گھر اسکول اور وائی دیر از اے نیڈ آف اسٹڈی سرکل. وہ جو ڈاکیومنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں لیٹر آن کسی بھی چینل کے ذریعے. وہ کوئی میں نے 7-8 پیجز کا ڈاکیومنٹ بنایا ہوا پورا, جس میں نے پورا وہ لکھا ہے کہ اس کے ریزلٹس کیا نکلیں گے اور اس کی فارمیشن کیسے ہوگی, ہاؤ وی کین فارم دس گھر گھر اسکول. اور جو وہ اسٹڈی سرکل ہے وہ اس کے جو پروٹوکولس میں نے بنائے ہیں, ایس او پیز جو میں نے بنائی ہوئی ہیں, وہ سارا میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے, میں شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. ہاں, وہ پلیز آپ ضرور شیئر کرو, کیونکہ آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے گڈ آئیڈیا ٹو شیئر, کہ جب ہم کوئی اس طرح کا دس فار می از مور آف اے پالیسی انیشیٹو دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو برنگ ان یس سم تھنگ پارٹ آف اے پالیسی میٹر. So for یس policy matters, یس it's important actually to have something in writing which can be easily shared and communicated with everybody. So that was indeed a very good question, Numan. I will appreciate everybody if we have more questions for Riaz. Riaz, میں پھر آپ سے وہی سوال کروں گی, because people who are generally watching us would like to know more about your گھر گھر school philosophy. What is the philosophy behind it? کچھ اس کے بارے میں بات. ڈاکٹر کرن, آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2 سال پہلے بزرگ کے سپورٹ سے ہم نے لائبریریز بنائی تھیں, ریڈنگ کارنرز کا انیشیٹ لیا تھا میں نے. وہ ریڈنگ کارنرز میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے کوئی مور دین 50 گورنمنٹ اسکولس جو ہیں ان میں نے عظمت پاشا صاحب نے مل کے وہ ریڈنگ کارنرز ہم نے اسٹیبلش کیے تھے. تو میں ہمیشہ میرا فوکس ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ہم ڈپینڈنٹ نہ کریں, کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز ہے نہیں.
آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کتنی کمی ہوتی ہے. ہمارے پاس 4 5 6 ماہ گزر جاتے ہیں تبھی بچوں کو اسکول میں جا کے گورنمنٹ کی فری بکس ملتی ہیں. آدھا سال گزر جاتا ہے, اس کے بعد بکس ملتی ہیں, اور جو آدھا سال رہ جاتا ہے وہ بکس بچے جو ہے نا وہ پھاڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ریسورسز ہمارے پاس ہے نہیں. تو میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ بچے جو ہے نا وہ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو کہ ٹیچر آئے گا تو پھر میں پڑھوں گا, بکس آئیں گے تو پھر میں اسٹڈی کروں گا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی آئی ورک ان کینیا. میں نے کینیا میں کوئی 6 ماہ کام کیا تھا ایک آرگنائزیشن کے ساتھ بمباسا میں. تو مجھے کینین ماڈل نے بڑا انسپائر کیا. ان کے پاس ریسورسز بالکل زیرو, بچوں کو پہننے کے لیے چپل نہیں, بچوں کو بیٹھنے کے لیے ڈیسک نہیں, لیکن بچوں کے پاس بیگ تھا, بچوں کے پاس کتابیں تھیں. وہ بچے پرائمری کے بچے جو ہیں وہ ٹھیک سے انگلش بول رہے تھے. وہ ان کی اسکولنگ نے مجھے اتنا انسپائر کیا. میں نے کہا کہ ہم جو یہاں پہ ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی بچوں کے لیے پورا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, 4 دیواری ہو, یہ ہو وہ ہو, شت نہیں ہے, پنکھا نہیں تو بچے پڑھ نہیں پائیں گے. یار کیوں نہیں پڑھ پائیں گے؟ ہمارے بڑے بھی پڑھ گئے. اگر ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا پنکھا, اگر ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا ایک اچھا سا اسکول, تو ہمارا ملک ایٹ لیسٹ کوئی ایسی پالیسی ڈیولپ کر لے جس میں غریب امیر کا بچہ ایٹ لیسٹ 6 سے 5 گھنٹے کہیں پہ بیٹھ کے پڑھ سکے, اس کے لیے کوئی استاد ہو. تو ہمارے پاس جو ہمارا پہلا استاد ہوتا ہے وہ ہماری ماں ہوتی ہے گھر میں. ہم یہ سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ the mother is your first teacher. لیکن ہم نے اس کو پریکٹیکلی کبھی نہیں دیکھا کہ واٹ ڈز اٹ مین کہ بھائی جو ماں ہے وہ آپ کی پہلی استاد ہے, جو گھر ہے آپ کا وہ پہلی درسگاہ ہے. تو اس فلسفی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کا گھر ہے وہ درسگاہ کیسے, اور جو ماں ہے وہ ٹیچر کیسے. تو اس فلسفی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو شاید ہمارے پاس ہر گھر میں, میرے اس آئیڈیا سے پہلے بھی ہر گھر میں ایک اسکول ہے, اور جو ماں ہے وہ اس کی استانی ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو انیشیٹ کریں, وہ جو ماں ہے وہ تھوڑا سا ٹائم نکال لے اپنے بچوں کے لیے, تو اٹ ول بی ورک آؤٹ. تو وہ یہ ایکچولی یہ کانسیپٹ وہی سے تھا کہ بچوں میں ریڈنگ ہیبٹس امپروو ہوں. بچے جو ہیں وہ ٹیچر پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں, بچے خود سے نوٹس بنائیں. بچے جب مل بیٹھ رہے ہیں تو وہ خود سے شیئر کریں. اگر میں آئی ایم گڈ ان سائنس تو میں کسی اور کو سائنس پڑھا لوں, اور اگر کوئی میرا جو ہے وہ اسٹڈی سرکل کا دوسرا بچہ جو ہے وہ ہی از گڈ ان انگلش تو وہ مجھے انگلش پڑھا لے. اگر میری کلاس کوئی مس ہو رہی ہے اسی وجہ کے ذریعے, کیونکہ ہمارے یہاں رورل ایریاز میں بچے چائلڈ لیبر میں انوالو ہوتے ہیں, تو موسٹلی جو بچے ہیں وہ 2 2 دن 3 3 دن اسکول نہیں آتے, تو ان کی پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے. لیکن جب گھر گھر اسکول بن جائے گا تو وہ بچے ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوں گے. اگر میں آج اسکول نہیں گیا تو میری کلاس مس نہیں ہوگی. میرا جو دوسرا کزن بھائی دوست اسکول گیا تھا وہ واپس آ کے مجھے کچھ نہ کچھ سکھا دے گا. تو اس کے پیچھے جو فلسفی تھی وہ یہ تھی کہ ہم میکزیمم جو ہے وہ چیزیں میکزیمم جو ہے وہ آؤٹ پٹ لے سکیں اپنے ریسورسز سے, فیملی سے, اپنے کلاس فیلو سے. دس واز دا کانسیپٹ ایکچولی. بالکل صحیح کہا. لیکن اس میں مجھے زیادہ تر جو چیز نظر آتی ہے, بیکاز آئی سی مائی سراؤنڈنگس, آئی سی دی انوائرمنٹ, آئی میٹ پیرنٹس آن اے ریگولر بیسس, آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف ریڈینس فرام دا پیرنٹس سائڈ. بچے اس وقت تک اربن ایریاز کی, میں کراچی کی خاص طور پہ بات کروں گی, اور حیدرآباد بھی کہیں نہ کہیں, اور میجر سٹیز آلموسٹ پیپل تھنک ان اے ویری سملر موڈ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اٹس ڈیفیکلٹ فار پیرنٹس ٹو ریئلائز دی امپورٹنس آف ریڈنگ. For parents, it is really very difficult to accept that reading is your foundation for your lifelong learning. یہ بات ہمارے بڑے جب تک نہیں سمجھیں گے, ہم اپنے بچوں کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں. دیکھیے, لوگ کہتے ہیں جب ہم یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں, لوگ ہم سے کہتے ہیں you don't write well. We can't write well because we haven't read well. لوگ ہمیں کہتے ہیں don't speak well. We don't speak well because we haven't read well. تو جو ریڈنگ ہے نا, that's the essence of everything, that's the foundation, it's a first step. So yes, development of reading culture is something which is very important. اور جو آپ کا آئیڈیا ہے ریڈنگ سرکل کا, نمبر 1, اس کے بعد آپ کا اسٹڈی سرکل کا, ڈیولپنگ ریڈنگ ہیبٹس, اور اس میں پھر جا کے گھر گھر اسکول کا, دس از ریئلی ویری انٹرسٹنگ. آئی تھنک دس از ریئلی ریئلی انٹرسٹنگ. اور آپ نے جب ابھی کینین ایجوکیشن سسٹم کی بات کی, سو دس آئی ہیو ریسنٹلی ٹاٹ ان کمپیریٹیو ایجوکیشن کہ ہم کیسے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور واقعی وہاں پہ یہ ہے کہ ان کی ریڈنگ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. ہر بچہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے, لکھ سکتا ہے, اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہارڈ ویئر ہے یا نہیں. ہمیں ہارڈ ویئر کی ضرورت ہے, اور اسپیسیفکلی آئی تھنک اس کووڈ has changed our entire thinking, mode of thinking, way of thinking. We are now moving from walled classrooms to virtual classrooms. تو اگر پڑھائی کرنی ہے, ریڈنگ, پڑھائی تو ریڈنگ کرنی ہے,
تو آپ کو کسی کمرے کی ضرورت نہیں ہے, یو کین ریڈ ویئر ایور. بلکہ مجھے تو ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ لوگ جو سائن بورڈ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہورڈنگز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, اسے ریڈنگ کنسیڈر نہیں کرتے. دیٹس آلسو ریڈنگ. اگر ہم سائن بورڈ بھی پڑھ رہے ہیں, دیٹس آلسو ریڈنگ. سو آئی تھنک دس واز سم تھنگ ریئلی انٹرسٹنگ, ریاض. If we are coming almost to the end, if there are any questions anybody, please feel free to ask. Otherwise میرے پاس ریاض کے لیے ایک سوال ہے, اور if there are no more questions, I will actually end my webinar, but I will appreciate if you people come up with more questions. ایک چھوٹا سا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی ریاض, جب ہم پرائمری ایجوکیشن کی, بیکاز آئی نو یو ورک مینلی فار پرائمری سیکٹر, آپ کے پاس جو بچہ آتا ہے وہ کلاس 5 تک کا بچہ آتا ہے, آپ نے کچھ چیلنجز کی بات کی نا. obviously مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ رورل اور اربن سیٹنگ کے چیلنجز کہیں نہ کہیں سملر ہی ہیں, اتنے ڈفرینٹ نہیں ہیں ان ٹرمز آف ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ. بٹ ہاں سوشو ایموشنل ڈیولپمنٹ الگ ہے, تھوڑا سا فزیکل ان کا چینج ہو جاتا ہے بیکاز انوائرمنٹ از ڈفرنٹ. سو ہاؤ ڈو یو تھنک ایز پیرنٹس, ایز ٹیچرز, وی کیٹر ٹو دا چیلنجز which primary students are facing irrespective of the proximity? دیکھیے ڈاکٹر اگین میں یہاں پہ جو بات کروں گا نا کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا چیلنج ہے اگر ایریاز کی بات کروں تو وہ ہے دا کوآپریشن فرام پیرنٹس. ہم جو یہاں پہ تو وہ جو پیرنٹس کا ایک کوآپریشن ہے اٹ سیلف ایک بڑا چیلنج ہے. دوسرا ہمارا جو سسٹم ہے ایجوکیشن کا, پرائمری کا اسپیشلی, میں اگر پبلک سیکٹر کی بات کروں تو وہ بڑا خستہ حال ہے, کیونکہ آپ کو یہ ملٹی گریڈنگ چل رہی ہوتی ہے. ایک ٹیچر ہوتا ہے ہمارے یہاں, اور اس ایک ٹیچر کو 150 بچے ہوتے ہیں, وہ ایک ہی کلاس میں سب کو انگیج کر رہا ہوتا ہے. تو پورے سسٹم کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا نا آپ کو کہ میری تو اگر میرا بس چلے تو میں اسکولنگ کو جو ہے نا وہ 24/7 کر دوں, ٹیچرز کو پے ملے اپنی, وہ بیٹھا رہے اسکول میں, بچے کا جب دل کرے وہ آ جائے اسکول, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ نیڈ ہے اس چیز کی. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بچہ کس ٹائم پڑھنا چاہ رہا ہے اور اس کی نیڈس کیا ہے. ہم نے جو اپنی خود کی فیسیلیٹیشن کے لیے سسٹم بنایا ہوا ہے نا کہ بھائی اگر میرے لیے صبح کو جانا ہے اسکول ٹھیک ہے تو بس بچے بھی صبح سے آ جائیں, لیکن اگر بچوں کو صبح میں جانا ہے اسکول مشکل لگ رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو ایوننگ میں کر دیں. تو ایکچولی جو رورل ایریاز کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے پیرنٹس, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس کو انگیج کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ اپنے ساتھ کام میں, وہ کہیں نہ کہیں پہ چائلڈ لیبر میں انوالو ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے جو میں سب سے بڑا چیلنج فیس کر رہا ہوتا ہوں وہ ہوتا ہے ان کی ریٹینشن اسکول میں. تو ریٹینشن کو 100% کرنے کے لیے یہ میں ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہوں. یہ گھر گھر اسکول, یہ ریڈنگ کارنرز اسٹیبلش کرنا کہ کہیں نہ کہیں سے بچہ انسپائر ہو جائے, کہیں نہ کہیں سے وہ اس کا باپ انسپائر ہو جائے کہ بھائی یہ لوگ ہمارے لیے اتنا کام کر رہے ہیں, ہم تھوڑا سا کوآپریٹ ہم بھی کر لیں, تھوڑا سا کنٹریبیوٹ ہم بھی کر لیں. تو بس کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان بچوں کو, ان کے والدین کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. میرا یہ کانسیپٹ ہے جب ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے, بچے, پیرنٹس, ٹیچرز جب ایک جگہ پہ آ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں پہ ہم جو ہے نا وہ راستہ نکال لیں گے. تو اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی اسکولنگ کے لیے کمیونٹی کا انوالو ہونا, کمیونٹی کو انگیج کرنا از اے بیسک ٹول. جو میں یہ میرا 5 سال کا ایکسپیرینس ہے. اگر میں ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, میں نے تو گورنمنٹ کے اسکولس کے ٹیچر سے ڈونیشن لیے ہوئے ہیں اسکول کو بہتر کرنے کے لیے. یہ اٹس موبلائزیشن کہ ہم نے ان کو اتنا موبلائز کر لیا کہ وہ اب ٹیچرز جو ہیں وہ اسکولس کو اون کرتے ہیں. ایک وہ اونرشپ کا کانسیپٹ لے کے آئے ہیں ہم اپنے رورل ایریاز میں کہ بھائی اون کرو اپنے اسکول کو. گورنمنٹ کا اسکول نہیں ہے, یہ ہمارا اسکول ہے, یہ گاؤں کا اسکول ہے. جیسے گاؤں کے وڈیرے کی اوتاق اس کی, یہ اسکول بھی اسی کا ہے. تو اس کانسیپٹ کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے اسکول ہے, ہمیں اون کرنے پڑیں گے. اور اسی کا یہ تسلسل ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہم لوگ کر رہے ہیں, میرے ساتھ جو میری ٹیم کر رہی ہے, یہ ان کا مقصد صرف وہی ہے کہ اس گورنمنٹ کے ٹوٹے پھوٹے ہوئے سسٹم کو ہم سپورٹ کریں, اس کو جوڑ پائیں. یہ ایک کامنٹ ہے ریاض, if you can see, what are your future plans? Taking this project anywhere else or initiating any other project in rural areas or even in urban areas? نعمان بھائی, میں تو اگر میرا بس چلے تو میں یہ پروجیکٹ پورے پاکستان میں لانچ کر لوں, لیکن ہمارے ساتھ اگین وہی جیسے میں نے بات کی کہ دیر از اے ایشو آف ریسورسز. میری ٹیم بہت چھوٹی ٹیم ہے, ہم جو ہیں وہ 3-4 دوست ہیں جو یہ ہمارے جو اپنے اسکول ہیں
2000 تو ہمارے اپنے اسکولس کے بچے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے بات کی کہ میرا پورا فوکس جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولس کے اوپر ہے, جو پرائمری اسکولس ہیں. تو ہماری ٹیم بہت چھوٹی ہے لیکن ہم پوری کوشش کریں اس سرکل کو ہم بڑھائیں. ابھی ہم نے جیسے میں نے بات کی کہ ہم نے 100 فیملیز کو انگیج کیا ہوا ہے, لیکن یہ 100 فیملیز ایک دن انشاءاللہ 1000 فیملیز تک پہنچیں گی اور یہ آگے جائیں گی. کیونکہ جو میں نے ریڈنگ کارنر کا کانسیپٹ لیا تھا وہ میں نے 3 اسکول سے لیا تھا. وہ جب میں نے ختم کیا تو ہمارے پاس 50 اسکول تھے, اور ابھی ہم نے 3 اسٹڈی سرکل سے شروعات کی تھی, ابھی ہم 100 پہ پہنچ گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک اسٹارٹ لیا ہے اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. Right. I think this was a very interesting conversation. Any other comments? Anybody? Any questions? جو گھر کا اسکول ماڈل ہے وہ ماڈل ہم آپ کے سامنے ضرور پریزنٹ کریں گے. ہوپفلی اف ریاض available next week, I would really like him to present Yes, the sure. in concrete that you would come to know. آج جو ڈسکشن ہم نے کیا تھا, it was more in terms of orienting you all with this new idea of developing گھر گھر school. So I think with Yes. this, Riaz, thank you very much. We come to an end. People might have got some ideas, so people are appreciating you in the comments. You may share, you may read the comments once you are done with this. So thank you very much, everybody. Thank Thank you you. very much for joining me. I really appreciate your time. I really appreciate you taking out time in such a short notice. I just asked you today in the morning that if you would be able to available to do it today, and you said yes. So this is something really a pleasure. I will wait for you next week. Do give me your time so that we can have another session with the model. And everybody else, just an announcement for tomorrow. We will be having another session by another presenter, and that is on opportunities of entrepreneurship in education. So please join us 8 to 9 tomorrow to learn about how within education we can be entrepreneurs. So with this, everybody, thank you very much. I will now take your leave. Still, if you have any questions, as I Thank always you. say, you may post on the Facebook stream where this is shared live. You can contact us and we will be willing to give your responses and answers. So stay blessed, stay positive, and spread positivity around. Thank you and Allah Hafiz. Thank you, Doctor. Allah Hafiz.